अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर के साथ साजिद तूरी इस वक्त हाजिर हैं और मेरे वो तमाम दोस्त जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको मैं कहूँगा गुड इवनिंग। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे प्रोग्राम देखा जा रहा है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई 2021 पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत अहम दिन है, लेकिन इसके साथ साथ मेलबर्न वालों के लिए कुछ ख़ास दिन नहीं है, क्योंकि आज लॉकडाउन का पहला दिन है और जो मेलबर्न गवर्नमेंट है, जो विक्टोरिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने 7 दिन के लिए दोबारा लॉकडाउन लगाया और कुछ केसेस आए और केसेस जो है उसके बाद गवर्नमेंट ने फैसला किया कि यार केसेस मजीद बढ़ रहे हैं और नए वायरस के साथ आ रहे हैं। मतलब वायरस तो वही है, कोरोना वायरस ही है, लेकिन डिफरेंट शक्ल में। आपको पता है शक्ल इसकी चेंज होती रहती है, इसकी मुख्तलिफ वो चीज़ें होते रहते हैं। तो फिर लॉकडाउन लगा है। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में जो ये साथ देंगे ताहिर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर मलिक साहब। ताहिर मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि लॉकडाउन का पहला दिन, अब तो हम यूज्ड टू भी हो गए लॉकडाउन को सुन के, ना कोई हैरत होती है ना कुछ ऐसा हम लोग शौक होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो कैजुअल पे काम कर रहे हैं उनके लिए लॉकडाउन का ऐलान होना समझो कि उनकी ज़िंदगी में एक नई मुसीबत का आना। तो आप किस तरह देख रहे हैं दोबारा ये लॉकडाउन, ये जो हालात चल रहे हैं और मेलबर्न फिर बंद हो गया? ये जो लॉकडाउन है ये वाकई हमारे लिए, हम लोग तो समझ रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया स्पेस में निकल गया और अब तो मास्क भी उतर गए हैं, तो नॉर्मेलिटी की तरफ वापस आ रही है, लेकिन बाकी सबके लिए बड़ा अलग सडन था। और 1 से 4 और 4 से 16 और फिर जो क्लस्टर फैलता चला गया, तो फिर मजबूरन गवर्नमेंट को ये लॉकडाउन लगाना पड़ा। दूसरों से ये लॉकडाउन इस तरह से भी मुख्तलिफ है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, और जो एक्सपोजर है वो कुछ जैसे एएफएल हो गया, हाई पॉइंट शॉपिंग सेंटर हो गया, इस तरह की जो जगह है, तो ट्रेसिंग बड़ी मुश्किल हो रही है। तो अल्लाह ना करे, हालात फिलहाल तो थोड़े अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन अगर हालात थोड़े और टफ हुए तो खतरा ये है कि कहीं लॉकडाउन को एक्सटेंड ना कर दे, तो दुआ करेंगे एक्सटेंड ना हो। सही। अच्छा, ये जो खबरों में आया कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो है एक शख्स आए थे किसी मुल्क से, जो कि बहुत इस वक्त पिछले हफ्ते बहुत न्यूज़ में भी चला। वहाँ से जब वो आए तो उन्होंने जो क्वारंटीन में भी रहे वो, और लेकिन उनका जो टेस्ट हुआ था वो नेगेटिव था। फिर वो जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया से वो मेल विक्टोरिया आए, मुख्तलिफ लोगों से मिलने, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। दोबारा उनकी जो है उनको कुछ साइन सिम्टम जो है फील हुए हैं, जैसे वही फीवर वगैरह और सब कुछ। उन्होंने दोबारा जब टेस्ट कराया तो उनका जो है टेस्ट वो पॉजिटिव आया। उसके बाद जो है कुछ इलाके जो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन 15 पहले 14 10 9 केस, फिर जो है 14 केस, फिर 15 केस, तो गवर्नमेंट ने जो है ये डिसाइड किया कि नहीं अब तो लॉकडाउन ही लगाना है। आपको नहीं लगता कि कुछ जैसे उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी फैसले होंगे और इतनी जल्दी बस रात को डिसीजन हुआ कि आज उसी दिन डिसीजन हुआ कि रात 12 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा? क्या ये फैसला जो लेबर गवर्नमेंट ने किया है विक्टोरिया में, ये सही था या थोड़ा सी 1-2 दिन इंतजार करना चाहिए था? जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये फैसला जल्दबाजी में किया गया और इसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता था। और जैसे अभी पिछले दिन सिर्फ 4 केसेस आए और उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 से 22 केसेस की थी, लेकिन सिर्फ 4 केसेस आए और 50,000 लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं। और सॉरी, मेरे ख्याल है वैक्सीनेशन का तो मुझे नहीं, लेकिन 50,000 टेस्ट किए गए हैं हॉटस्पॉट एरियाज के अंदर। और हालात इतने बुरे भी नहीं थे जितना कि लोगों को डराया जा रहा है, ये जितना हो रहा है। किसी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन मसला ये है कि ये जो नया वेरिएंट आया है, जो अभी जो ऑस्ट्रेलिया में जो जिस आमतौर पर कहा यह जाता है कि जो कोविड के फैलाव होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो लेकिन इस दफ़ा ये है कि इसमें थोड़ा सा इस नए वेरिएंट में जो स्प्रेडिंग है वो कुछ ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और ट्रेसिंग मुश्किल हो रही है। जैसे आपने मेंशन किया कि एक बंदा 14 दिन क्वारंटीन में रहा और उसके बाद मतलब कि ऑल ऑफ अ सडन उसको ये चीज़ सामने आ गई है। तो ट्रेसिंग की वजह से गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है ये हार्ड डिसीजन लिया और किसी हद तक उस सिलसिले में जस्टिफाइड भी है। लेकिन मलिक साहब, ऐसा नहीं लगता कि हमारे वो तमाम दोस्त जो कि बहुत हसास होते हैं और आम लफ्ज़ों में कमज़ोर दिल के होते हैं, जब उनको इस तरह की खबर मिलती है कि यार ये वायरस उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है और ये एक खामोश जो है वायरस है, इसकी कोई इस तरह की अलामात भी नहीं है, और अचानक आप आते हैं और ठीक ठाक होते हैं, और आप जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो आपका 37 प्लस होता है और उसके बाद जो है ये सारे हालात हम देख रहे हैं। तो वो
کیونکہ آسٹریلیا میں تو اکثر لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ گھروں میں اکیلے بھی رہتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں خاص طور پر یہاں پہ جو ایک سسٹم ہے کہ ہر کوئی جی انڈیپینڈنٹ ہے, اگر وہ اس طرح کی نیوز سنیں اور اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں تو آلریڈی وہ اتنی ایک عمر کس حصے میں ہوتے ہیں کہ جو ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بس اب ہم اتنے فٹ نہیں رہے ہیں, لیکن جب اس طرح کی نیوز سنتے ہیں وہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ اسٹریس لیول ان کا اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ نہ کرے کچھ لوگ تو خودکشی بھی کر لیتے ہیں اسٹریس میں کہ یار جب مرنا ہی ہے تو یہ روزانہ کیا جینا کیا مرنا بس ختم ہی کرتے ہیں. گورنمنٹ کو کچھ پالیسی نہیں بنانی چاہیے کہ کس طرح ہم میسج ڈیلیور کریں, کس طرح ہم, کیونکہ اب تو یہ ایک جنگ ہے, یہ گلوبل وار ہے, کبھی اٹیک ہو رہا ہے, کبھی خاموشی ہو رہی ہے, کبھی اٹیک, اس طرح چل رہا ہے سب کچھ. کووڈ کا یہ سلسلہ تو پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے, اور جیسے کہ لوگوں کو آئسولیٹ کیا گیا اور لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں, اسپیشلی بزرگ اور وہ لوگ جو کہ اپنے تنہا رہ رہے ہیں, بھلے وہ بزرگ ہوں نہ بھی ہوں, ایون اسٹوڈنٹس بھی. کی بات صحیح ہے کہ ایک ریسنٹ میں ایک سروے پڑھ رہا تھا جس میں یہ انہوں نے کہا کہ ڈیورنگ کووڈ اسٹوڈنٹس کے اندر سب سے زیادہ ڈپریشن کے سائنس دیکھے گئے ہیں, اور سب سے زیادہ جس کے افیکٹیز ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ بات سمجھ بھی آتی ہے. سیم اسی طرح ہی وہ لوگ جو کہ جن کے ساتھ بہت زیادہ لوگ نہیں رہ رہے, جو اپنے طور پہ رہ رہے ہیں, اور آپ ہر جگہ سے آئسولیٹ ہوں گے, نہ آپ شاپنگ سینٹرز میں جا سکتے ہیں, نہ آپ کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, نہ کوئی اسپورٹ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کو اس سلسلے میں اسپیشلی گورنمنٹ خیر جو کرتی ہے اور ان کے کچھ نہ کچھ پلانس چل رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات میرا خیال ہے کہ انڈیویجول کمیونٹی کو بھی اس سلسلے میں تھوڑا بہت کوئی انیشیٹو لینا چاہیے, اسپیشل جو آسٹریلیا کی جو ملٹی کلچرل ڈائیورس سوسائٹی ہے, تو وہ جتنے بھی ایتھنک گروپ ہیں یا جتنی بھی کمیونٹیز ہیں, ان کو اپنے ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے جو زیادہ سینسٹیو ہیں, جو زیادہ ونریبل ہیں ٹورڈز دس چیز کے. اور یہ ڈپریشن جو ہوتی ہے تو ایک سائلنٹ کلر ہے, یا اس کی بہت زیادہ فزیکل سائنس تو نظر نہیں آتی, اندر ہی اندر انسانوں کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے. تو جی آپ کی بات صحیح ہے کہ اچانک اس اعلان کے بعد جب لوگ اس کے لیے پریپیئر بھی نہیں تھے, اور آل آف اے سڈن لوگوں کو سوشل مسائل بھی ہیں, فائنینشیل ایشوز بھی ہیں, یس بہت سارے لوگوں کی جابس بھی گئی ہیں, اور اب شاید میرا خیال اس طرح گورنمنٹ کی ایڈ بھی اویلیبل نہیں ہے جو کہ شروع میں تھی یا پچھلے جب فرسٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا. تو یس مینٹل مسائل تو لوگوں کے بڑھ رہے ہیں, بٹ میں اگین یہی کہوں گا کہ کمیونٹیز کو چاہیے کہ اس سلسلے میں کوئی جو بھی ان سے بن پڑتا ہے, مسجد کی سطح پہ ہو یا ویسے جو نیبرہڈ ہے, یا جو بھی پاسبل ہو, ان لوگوں کو آنا چاہیے, اسپیشلی ینگ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا, ان کو پلیز ان کو ایڈریس کریں, یا نیو امیگرینٹس جو ہیں, یہ وہ لوگ جو کہ ابھی سوسائٹی میں اتنے سیٹ نہیں ہوئے ہیں, ان لوگوں کو زیادہ ٹارگیٹ کرنے چاہیے. آج سے کچھ سال پہلے ایک میٹنگ میں نے آرگنائز کی تھی, اور اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی کمیونٹی کی جو اس وقت جو سب سے اہم ایشو تھا کہ ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی جو ہے ایکسیڈنٹس میں یا اس طرح کی جو ہے کچھ واقعات ہو جاتے تھے, اور خبر ملتی کہ آج ان فلاں کا انتقال ہوا ہے, آج فلاں کا انتقال ہوا ہے. تو ایک میٹنگ میں نے آرگنائز کی, اور میٹنگ کا نام بھی رکھا کہ سہارا. اس کے کچھ مقاصد تھے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے, یا کہ اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں, جو ہمارے لوکل لوگ ہیں, جو بہت سی ایسی فیملی ہیں جن کی کوئی رشتہ دار نہیں رہتے ہیں, جو صرف ینگ کپل ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں, جو خدا نخواستہ ان کے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک پاکستانی ہسبینڈ جو ہے ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور ان کی وائف کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کس سے کانٹیکٹ کروں, اور جو ہے یہ ڈیڈ باڈی, اور انسان تو آلریڈی پریشان ہوتا ہے, جب خاص جو بیوی 4-5 سال رہ چکی تھی, ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا طریقے کار ہے, ہماری کونسلیٹ ہماری کیا ہیلپ کر سکتی ہے, ہماری ایمبیسی ہماری کیا ہیلپ کر سکتی ہے. تو بہت سارے ایسے ایشوز تھے. پھر ہم نے ایک میٹنگ آرگنائز کی کہ ہمیں کمیونٹی ایز اے کمیونٹی لیول پہ نا ہمیں کچھ نہ کچھ اس طرح کرنی چاہیے. بہرحال وہ اس کی تو کچھ آؤٹ پٹ ہو بہت الگ بات ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں, جو کرونا کی وجہ سے جو اچانک لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے, اور اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ یہ 1 سال رہیں گے, 2 سال, آگے کتنی سال رہتی ہے. پاکستانی ہندوستانی جو خاص طور پر ایک ہی زبان, موسٹلی ان کی کلچر بھی زیادہ ملتے ہیں, ان کو ایک ایسے یونٹ یا ایسے کوئی یونٹ بنانا چاہیے جس میں جو چھوٹی فیملیاں ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایسے اچانک اگر کچھ لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے تو بندہ ان کی فائنینشلی کوئی ہیلپ کریں, یا کچھ نہیں گروسری میں ان کی ہیلپ کر دیں, بجائے اس کے ہم انڈیویجول کچھ کر رہے ہیں. تو وہ کیسا رہے, کیونکہ جاب کا بڑا مسئلہ ہے. کیجول جو کام کرتے تھے وہ تو بیٹھ گئے,
میں کل دیکھ رہا تھا ایک جگہ پروٹیسٹ بھی چل رہا تھا, اور پروٹیسٹ یہی تھا کہ بھائی لاک ڈاؤن ہو گیا, گورنمنٹ بینیفٹ نہیں مل رہی, کیجول جاب ختم ہو گئی, ہم فیس وغیرہ کہاں سے بھریں گے, ہم لوگ رینٹ کیسے بھریں گے, ایون جو موبائل ہم یوز کرتے ہیں ان کا بل کیسے بھریں گے. تو یہ سارے جو مسائل ہیں ہمیں تو نہیں لگتا کیونکہ ہم تو اس سے الگ, شکر خیر ایسے ہی کرنا چاہیے, لیکن تھوڑے سے ہم لوگ اسٹیبل ہیں. لیکن ان کے دنوں پہ کیا گزرتی ہوگی جو اس حالات سے گزر رہے ہیں. ایز اے آسٹریلین پاکستانی سٹیزن ہمیں تو ان کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں ان کے لیے. جی بالکل, اور بالخصوص اگر آپ اس سیناریو میں دیکھیں کہ وہ لوگ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ان کی جابس وغیرہ بھی نہیں ہیں یا ان کو فائنینشیل کرائسس ہیں, اور وہ آلریڈی لیٹ سے اگر اسٹوڈنٹس آئیں یا نیو امیگرینٹس آئیں تو پیچھے بھی ان کو اتنی سپورٹس تو اویلیبل نہیں, کیونکہ یہ کرونا کا تو ورلڈ وائڈ کرائسس ہے. تو اس صورت حال میں تو جو سچویشن ہے وہ زیادہ مطلب کہ ٹف ہو جاتی ہے, اور میں بہت سارا دیکھ رہا ہوں, مجھے کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے میری جو جاب پلیس ہے یا میرا جو کام کی نوعیت ہے, مجھے زیادہ کمیونٹی سے میرا واسطہ رہتا ہے, اور مجھے سٹی میں اور میں ارد گرد دیکھتا ہوں. تو ہمارے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, بھلے وہ اس ایریا میں بھی رہ رہے ہیں, کمیونٹی کلسٹر میں بھی رہ رہے ہیں, ان لوگوں کو زیادہ ایکٹیو کرنا پڑے گا. اور ایز اے ہول آپ جیسے آپ کا پلیٹ فارم ہے وہ کچھ اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں, ہمیں لوگوں کو اپروچ کرنا پڑے گا. اگر یہ لاک ڈاؤن تھوڑا اور ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے, لیٹ سے 2 ویک کے لیے یا 3 ویک کے لیے, تو ان لوگوں کی سروائیول کافی مشکل ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ لاک ڈاؤن جو 7 ڈے کا جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے یہ بڑھ سکتا ہے 10 یا 14 دن تک, ایسے ڈپینڈ کچھ؟ کرتا جی ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی کچھ 1-2 دنوں میں پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ جو اس کی کیسز, نمبر آف کیسز جو ہے وہ کتنے بڑھ رہے ہیں. تو اگر تو 2 سے 3 کیسز ڈیلی کے آئے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 7 دن ہی رہے گا, یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر نمبر آف کیسز کم ہو جاتے ہیں تو پھر دعا کریں کہ یہ بہتری آئے گی. اچھا, یہاں پہ میں ایک بہت خوبصورت کامنٹس جو ہے وہ شیئر کروں گا. ثاقب آوان جو ہے انہوں نے کامنٹس کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہ کامنٹس جو انہوں نے کیا سب پڑھے بھی, اور یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنگا پاکستانی ہم نے کیا پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے. ثاقب آوان نے کامنٹس کیا ہے کہ ہمیں ہندوستان سے جو ہے سبق سیکھنا چاہیے, اور ان کے کونسلیٹ سے سبق سیکھنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ایک گروپ کریٹ کیا ہے اور ایک ویلفیئر سسٹم بنایا ہے جو کہ جو انٹرنیشنل انڈین اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہیلپ کے لیے. اور آپ یقین کریں, ثاقب کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی. طارق صاحب, آج سے کچھ سال پہلے ایک میٹنگ ہوئی, اور 2 میٹنگز تھی مختلف کنٹری کی. ایک جو ہے جو ہمارے ہندوستانی یہاں پہ دوست ہیں ان لوگوں کی کمیونٹی میٹنگ تھی, اور ایک پاکستانی کمیونٹی میٹنگ تھی. مجھے دونوں طرف سے انویٹیشن تھی. جو پاکستانی کمیونٹی میٹنگ تھی اس کی جو ایجنڈا تھا کہ ہم جو مختلف دنوں پہ یوم اگست جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہمیں ایک دن منانا چاہیے اور ہم لوگ اس کے یونٹی دکھائیں. تو یہ اس کا ایجنڈا تھا. خیر میرا یہ بلیو ہے کہ یوم آزادی منانے کے لیے ایک دن نہیں, اب 12 کے 12 مہینے اور ہر مہینے 30 دن میں پروگرام کریں, خوشی منائیں, ہمارے ملک کی آزادی کے دن ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. تو جو ہندوستانی کمیونٹی کی میٹنگ تھی اس میں یہ ایجنڈا تھا کہ ہم کس طریقے سے یہاں پہ بینک آف انڈیا وغیرہ جو ہے وہ بنائیں, کس طرح ہم لوگ بزنس بڑھائیں انڈیا کے ساتھ, آسٹریلیا اور انڈیا کی ٹریڈ کس طرح بڑھائیں, اور بڑے اس کے اچھے آؤٹ کم تھے. تو ابھی میں یہ بات اس لیے کنیکٹ کر رہا ہوں. سیم یہ چیز جو ابھی انہوں نے جو ہے بات کی ہے, جو انڈین کونسلیٹ کی بات کی ہے, تو ہماری کونسلیٹ نے بھی جو ہے جو پوری دنیا میں فلسطین کے معاملے میں جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے, تو ہماری کونسلیٹ جو ہے عید ملن پارٹی منا رہی تھی سیم ٹائم پہ, سیم ڈے. تو ہماری کونسلیٹ سے تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. خیر طور پر یہ میری اپنی ذاتی رائے ہیں. طاہر صاحب, یہ اسی سے کنیکٹ جو ہے سوال آپ سے کروں گا کہ جب ہندوستان کی کونسلیٹ اتنی ایکٹیو ہے, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہے, گراؤنڈ لیول پہ ایکٹیو ہے, ہماری کونسلیٹ اگر ایکٹیو ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہے ہمیں ان کی کام نظر کیوں نہیں آ رہے سوائے عید ملن پارٹیوں کے یا سوائے جو ہے اس طرح کے پروگراموں کے. ہمارا جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے وہ ایز اے پاکستانی یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے یہاں پہ اپنے آپ کو. ہم تو آسٹریلین پاسپورٹ والے اپنے آپ کو آسٹریلین سمجھتے ہیں, لیکن جو آسٹریلیا میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے جن کے پاس گرین پاسپورٹ ہے,
ان کے لیے ابھی تک کیا کام ہو رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کسی کے پاس بھی کوئی بھی جو ہے کوئی ویڈیو ہے, کوئی کام ہے, کوئی پروجیکٹ ہے, پلیز مجھے جو ہے آپ لوگ یا تو ان باکس کیجیے گا, تاکہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر کے آپ لوگوں سے دوبارہ آ کے معافی مانگوں. اگر نہیں ہے تو پلیز ان لوگوں کو جگا دیجیے گا, کہ ہماری جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ لوگ کی ضرورت ہے. طاہر صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں میری باتوں سے, یا میں اس وقت غلط ہوں کہ نہیں بہت کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ نے انڈین اس کی کانسولیٹ کی مثال دی ہے. دیکھیں جو کانسولیٹ جنرل ہیں وہ ایک بیوروکریٹ ہیں, ان کے ڈیکورم ہے, وہ اس سے باہر تو نہیں آ سکتے. اور اگر انڈین کانسولیٹ بھی کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا آپ ان کی کس پروگرام کی بات کر رہے ہیں. انڈین کانسولیٹ صرف ایک سینٹرل پوائنٹ آف ہب ہے, ان کی کمیونٹی ہی اس سلسلے میں کر رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے سکھ بھائیوں کے جو گردوارے ہیں وہاں پہ کتنا کام ہو رہا ہے, یا باقی جو جگہیں وہاں کہاں پہ انڈین کانسولیٹ وہاں پہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں. یا انڈیویجول سطح پہ جو لوگ ان کے کر رہے ہیں, ان کے ٹیمپلز میں جو کام کر رہے ہیں, یا یہ جو فوڈ وینس چلا رہے ہیں اور فوڈ بکٹس دے رہے ہیں, یہ کانسولیٹ کر رہا ہے. یہ کانسولیٹ کے کرنے کا کام ہے. کانسولیٹ ایک آفس ہے, آپ وہاں پہ رابطہ کریں. آپ جو ڈفرینٹ بکھرے ہوئے گروپ ہیں, اگر آپ ان کو ایک جگہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کام کر لیں. لیکن ان دا لارجر اب ایک اسٹوڈنٹ تک پہنچنا کانسولیٹ کے لیے تو شاید ناممکن ہو جائے, اور ہر ایک کی نیڈ کو ایڈریس کرنا. یہ تو آپ جیسے اب میلبرن کے اگر 4 کونے, اور چاروں کونوں کے اندر اگر مختلف کمیونٹی گروپس بن جاتے ہیں, اور اس کے تمام جو ریسورسز ہیں وہ پول کر کے کسی ایک کمیونٹی لیڈر کے حوالے کر دی جاتے ہیں کہ آپ یہ فوڈ بکٹس ہیں, یا یہ کچھ پیسے ہیں, یا کچھ رہائش کے جو مسائل ہیں. کانسولیٹ صاحب تو 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے آئے ہیں, انہوں نے تو چلے جانا ہے. ہم لوگوں نے تو یہیں رہنا ہے. اور یہ اسٹوڈنٹس جن کا المیہ لوکل ہے, اگر ان کو رہائش کے مسائل ہیں, یا کھانے کے مسائل ہیں, یا کمیونٹی کے کچھ مسائل ہیں, تو ہم لوگوں نے حل کرنے. کانسولیٹ والوں نے نہ پہلے کبھی کیا ہے, مجھے نہیں پتا انڈیا والوں نے کیا کیا. اگر کیا بھی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, وہ صرف یہ کہ انہوں نے ریسورسز کو پول کیے ہوں گے, ورنہ ان کی کمیونٹی نہیں ان کو سپورٹ کر. ہمیں بھی ہماری کمیونٹی کو ایز اے کلیکٹیولی ان کو سپورٹ کرنا ہوگا. کانسولیٹ والے بیچارے تو فوٹو شوٹ کروا لیں, یہی ان کے لیے غنیمت ہے. اچھا, ہمیں عقیل شاہ جو ہے آپ کو اور مجھے سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام عقیل شاہ. ہمارے وعلیکم تمام السلام. دوست جنہوں نے ابھی پروگرام جوائن کیا, ہمارے اس پروگرام کی 2 حصے ہیں. اور پہلے حصے میں ہم لوگ جو آسٹریلیا میں, خاص طور میلبرن میں جو لاک ڈاؤن لگا ہے 7 ڈیز کے لیے, آپ اس لاک ڈاؤن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت نے بہت جلد بازی میں فیصلہ کیا, یا آپ اتفاق کرتے ہیں حکومت کے اس فیصلے سے یا نہیں؟ اور ساتھ ساتھ ہم لوگ اس لاک ڈاؤن کے لیے کتنے تیار تھے, یا کتنے تیار اب ہیں؟ اور ہمارے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں, جو خاص طور پاکستان کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اس لاک ڈاؤن سے کتنے متاثر ہوئے, اور ان کے لیے ہمارے کیا پلانس ہیں؟ ہمارے وہ تمام کمیونٹی لیڈرز جو کہ بہت ایکٹیو ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو وہ اس لاک ڈاؤن میں جو اچانک لاک ڈاؤن لگا ہے, وہ اس وقت پاکستانی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ سارے آج اس سوال کے جو ہے اس شو میں جو ہم بات پوچھ رہے ہیں ابھی, اور ہمارے پارٹ 1 کا یہی حصہ ہے. اور ہمارے وہ تمام دوست جو کہ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں, کامنٹس کر رہے ہیں, اور سب کو جو ہے میں ونس اگین بول دیتا ہوں کہ آمنہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, اس کے ساتھ ثاقب دیکھ رہے ہیں, عقیل شاہ دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, رضا چودھری دیکھ رہے ہیں, سب کو میری طرف سے بہت سلام ہو. طاہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ونس اگین. ابھی تو جو حالات چل رہے ہیں, خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی یہاں پہ کچھ طرف سے کچھ ایڈوائز بھی ہیں, سختیاں بھی ہیں ویکسین لگوانے کے, اور ویکسین کی کچھ لوگ تو میں سوشل میڈیا پہ تو ایسے بھی خبریں آتی ہے کہ آپ نے ویکسین لگا دیا تو خلا میں ایسے مقناطیس ہے, جنہوں نے ویکسین لگایا ہوا ہے وہ ہوا میں اڑ جائیں گے, اور پتہ نہیں کون سی کہاں پہنچیں گے, اور کہاں پہ آبادی ہوگی. اس طرح کی نیوز بھی آتی ہے. ساتھ میں جو ہے ایک نیوز چل رہی ہے, شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو, کہ جنہوں نے ویکسین لگوائے ہیں تو 2 سال میں جو ہے ان کی انتقال ہونے والے ہیں. تو اس طرح کی من گھڑت باتوں سے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, وہ فیک نیوز ہے, اور وہ پروف بھی ہوگی وہ فیک نیوز ہے, اور پتہ نہیں, اور لیکن لوگوں نے اس کو سچ بھی مان لی ہے. ویکسین کا تو جی. لیکن طاہر ملک صاحب, یہ جو 5th جنریشن وار ہے, جو اس طرح کی نیوز بنتی ہے, اور ایک نیک مقصد کو بھی جو ٹارگٹ کرتے ہیں, اگر ہم اس کی مثال لیں, پاکستان میں جب پولیو کے جو قطرے پھیلائے جاتے ہیں, جو پچھلے 40-50 سال سے ابھی تک کچھ لوگوں کا جو ہے جو یقین ہے کہ یار پولیو کے قطرے سے پولیو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کا یہ پولیو کے قطرے بچوں کو نہیں پلواتے ہیں. یہ جو 5th جنریشن وار ہے, اس میں ہم لوگ اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ ہماری قوم میں سب کی باتوں نہیں کر رہا ہوں, لیکن میجورٹی ہمارے جو لوگ ہیں بس جو سوشل میڈیا میں نظر آ گیا اور جو دیکھ لیا, اندھا اعتماد کیا اور بس پلا دیا. تو کس طرح ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟
چلیں ویکسین پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں لوگ پہلے آپ جب پاکستان میں تھے تو لوگ پولیو کی ویکسین کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب بہت سارے وہ ہیں. میں تو کراچی میں پیدا بڑا ہوں. کراچی میں ایسے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, لیکن اگر آپ اندرونی سندھ چلے جائیں اوور آل لوگ کہتے جی ہم نے پولیو کی ویکسین نہیں لگوانے کیونکہ اس سے وہ بہبود آبادی ہمارے والا پروگرام. ایک دوست تھے, انہوں نے یہ ریزن کہا تھا کہ اگر پولیو ویکسین لگائیں گے تو ہمارے اولاد نہیں ہوگی, اور ان کی ماشاءاللہ 11 بچے ہیں. ان کے 11 بچے ہیں. یہ میں کلیئر کر دوں, ان کے 11 بچے ہیں. ہاں نہیں, انہوں نے ٹیسٹ کیا ہوگا نا کہ کام صحیح ہوتا ہے یا نہیں. اینی وے, تو سب سے زیادہ جو پاکستان میں جو یہ لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ جی پولیو ویکسین کے لگوانے سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ اولاد کے اور یہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. میں نے ایسی اس کو آرگیومنٹ, مطلب سب سے زیادہ یہ اعتراض جو تھا وہ جو کیا جاتا تھا وہ بلوچستان میں شاید اس کے کیا جاتا تھا, ٹرائبل بیلٹ میں یہ سب سے زیادہ جو اس کے ایڈوکیٹس تھے وہ وہی تھے. پنجاب میں اس کے اتنا زیادہ نہیں, وہاں پہ بڑا اچھا پولیو کا, ایون پولیو ورکرز کی جو کلنگ بھی ہوئی ہے وہ مطلب زیادہ ان ایریاز میں ہوئی ہے. تو میں نے ایسی ذرا وہ پولیو کو سارا پروگرام اور وہ سارا وہ ڈاٹا شیٹا چیک کیا اور سینسس کا ڈاٹا چیک کیا. یہ مجھے تو لگتا ہے کوئی اس میں صداقت ہے, کیونکہ اگر آپ پاکستان کے جو وہ جو کیا ہوتی ہے وہ مردم شماری اور اس کا سارا ڈاٹا دیکھیں تو پچھلے 25 سال کے دوران پنجاب کی آبادی 5% کم ہوئی ہے اور فرنٹیئر کی آبادی 7% بڑھ گئی ہے. تو جنہوں نے پولیو ویکسین لگوائی ان کے بچے کم ہوئے, جنہوں نے نہیں لگوائی ان کے ساتھ ہوئے. تو کنسپریسی تھیوری مجھے تو کوئی سچ ہی لگ رہی ہے. اچھا, آپ بے شک میں دیکھ اتفاق لیں. نہیں کرتا. نہیں, میں اتفاق نہیں کرتا آپ کی اس بات سے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو میرا اپنا وہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے, لیکن جو لوگ شاید یہ کہہ رہے ہیں کیا پتا وہ سچ ہی کہہ رہے ہوں. کہ آپ بے شک ڈاٹا دیکھ لیں. مطلب خیر, یہ تو جو ہے طاہر بھائی نے اگر آپ پرانے زمانے میں اگر پی ٹی وی دیکھا ہو تو پی ٹی وی میں باقاعدہ جو ہے چھوٹا خاندان اور زندگی آسان کی کچھ ایڈ چل رہے تھے. تو وہ میرے خیال سے وہ ایڈ کے پی کے میں یا بلوچستان میں نہیں تھے, کیونکہ اب بجلی نہیں تھی تو ٹی وی لوگ کیسے دیکھتے ہیں. تو شاید کہ پنجاب کے لوگوں نے اس ایڈ پہ زیادہ جو ہے یہ بھی وجہ ہے. ہاں یہ بھی یہ عمل کیا ہو اور یہ وجہ ہو. تو یہ ہماری بات ہے. بہرحال ہم لوگ جائیں گے پارٹ 2 کی طرف. ہمارے شو کا جو پارٹ 2 ہے آج 28 مئی یوم تکبیر. یوم تکبیر جو ہے 28 مئی جو ہے پاکستان اور پاکستانی جہاں پہ یوم تکبیر جو ہے وہ جو ہے مناتے ہیں. اپنے جو فیس بک جو سوشل میڈیا کی جو آئی ڈیز ہے اس پہ آپ کو لازمی آج نظر آ رہا ہوگا کہ یوم تکبیر ڈے مبارک ہو. 28 مئی کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, کس دن کیا ہوا تھا, اور یہ جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمارے اندر کی فیلنگز کیا ہوتی ہے, اور اس کی پورے اندر جو پوری جرنی تھی کہ یہ جو پاکستان پہلا مسلمان ملک جو کہ اینٹمی طاقت بنا, اس سب میں ہم بات کریں گے طاہر ملک صاحب کے ساتھ مختصر سے بریک کے بعد. جی 28 مئی 2021 طاہر صاحب آپ کو میری طرف سے یوم تکبیر مبارک ہو. تو یہ یوم تکبیر ڈے بہت بہت مبارک بھی ہو, ہمارا پراؤڈ بھی ہے, اور بہت سے لوگ جو ہے اس پہ اس خاص دن بھی جو ہے وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے بنایا, آپ نے بنایا, فلاں نے بنایا. تھوڑا ہمارے لسنرز کو, ہمارے نوجوانوں تک کو بتائیے گا کہ یہ 28 مئی کو جو پاکستان ایٹمی طاقت بنا, اس کی پیچھے جو ایک جرنی ہے, یہ نوبت کیوں آئی اور کہاں سے سٹارٹ ہوا, کیا کیا وجوہات تھی. اچھا سعید بھائی, ایک تو اس کا ایک اسٹیریوٹائپ آنسر ہے جو سب لوگ ہی کہتے ہیں جی پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور ہمارا دفاع جو ہم نے سنائی باتیں سنی, دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا اور ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے. یہ تو مطالعہ پاکستان والا ورژن ہے, سب کو ہی پتہ ہے. میں آپ کو اس کو تھوڑا سا نظر روٹین سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ پاکستان نیوکلیر پاور بنا کیوں. بہت سارے لوگ جو ہے نا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام 1971 سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب بھٹو صاحب نے ڈاکٹر منیر کو بلایا اور 74 میں ڈاکٹر اے کیو خان کو بلایا اور یورینیم انریچمنٹ ہوا, اور ودن 4 to 5 years پاکستان ایک نیوکلیر پاور بن چکا تھا آف دا ریکارڈ. یہ کہانی اتنی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے لوگوں کو بتائی جاتی ہے. اس کا جو شروعات تھی وہ بہت پہلے سے ہو گئی تھی. مجھے اتفاق ہوا الحمدللہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام میں کام کرنے کا. تو پاکستان کا جو پہلا نیوکلیر پاور پلانٹ بنایا گیا تھا وہ اسلام آباد میں نیلور کے مقام پہ بنا تھا, جسے پینسٹک کہا جاتا, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیر سائنس, جہاں پاکستان کا پہلا 5 میگا واٹ کا
5 میگا واٹ پاور کا پہلا نیوکلیر پاور پلانٹ لگایا گیا تھا. اگر آپ اس کی جو اوپننگ سیرمنی کی تختی دیکھیں نا تو وہ 1957 کی لگی ہوئی ہے، جب ذوالفقار علی بھٹو منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے. تو یہ پروگرام اس وقت سے شروع ہو گیا تھا ان اے سینس، یہ اسٹارٹ اپ ہو گیا تھا اس کا. اور باقی تو آپ کو پتہ. اچھا، پاکستان نیوکلیر پاور بنا کیوں، یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے. جب پارٹیشن ہوئی اور ہمارے حصے میں جب پاکستان اور انڈیا بن گیا تو ہمارے حصے میں جو فوج آئی وہ ہمارے سائز کے حساب سے بڑی فوج تھی. ہم اتنی بڑی فوج رکھنے کے کیپیبل نہیں تھے، ہمارے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ہم اتنی بڑی فوج رکھ سکیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب انڈیا پاکستان بن گیا تو جو برٹش آرمی تھی وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی، ایک پاکستان آرمی بن گئی، ایک انڈین آرمی بن گئی. ہمارا علاقہ جو تھا وہ زیادہ مارشل ایریا تھا یا ملٹری بیلٹ تھا. کے پی کے جتنے بھی یہ اٹک کے بعد کے جتنے بھی ضلع ہیں، یہ سارے پنڈی کے ساتھ کے جتنے بھی ضلع ہیں، یہ سارے کے سارے مطلب یہ سب ملٹری، یہ مارشل ریسز ان کو کہا جاتا تھا. اور ایک بہت بڑی فوج ہمارے حوالے کر دی گئی جس کا یہ قریب ایک چھوٹا ایک نیا ملک جس کا ایک متحمل ہی نہیں ہو سکتا تھا. تو اس وقت کے جو سنجیدہ پالیسی ساز سے انہوں نے کہا کہ بجائے ایک بڑی فوج رکھنے کے ایک سمارٹ فوج رکھی جائے اور جو ماڈرن ڈیٹرنس ہے ان پالیسیز کو اڈاپٹ کیا جائے. اس کے تحت یہ ایک ماڈرن اسٹریٹجی کیا گیا کہ ایک اسلحے کی فیکٹریاں بنائی گئیں اچھے، جس میں جدید اسلحہ بنایا جائے، نیوکلیر ویپنز بنائے جائیں، اچھے ٹینکس بنائے جائیں اچھے. اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. یہی وجہ ہے کہ جب 65 کی وار کے بعد پاکستان نے فرانس سے معاہدہ کیا، ہم نے نیول فریگیٹس لینے شروع کر دیے، جدید ہیلی کاپٹرز لینے شروع کر دیے، نیوکلیر پروگرام شروع کر دیا گیا. یہ نیوکلیر اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک منیمم ڈیٹرنس رکھیں گے تاکہ دشمن اسپیشلی 71 کی وار کے بعد جب ہم نے دیکھ لیا کہ ایک بہت بڑی فوج پالنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ملک کے اوپر ایک بوجھ ہے. بلکہ بڑی فوج کئی دفعہ سنبھالنی مشکل ہو جاتی کہ جنگ انہوں نے کیا لڑنی اور ہار کیا کہ پوری قوم کا مورال ڈاؤن کر دیں گے. جب ملک آدھا ہو گیا تو ہم اتنی بڑی فوج کس کے لیے رکھیں؟ نہ انہوں نے لڑنا ہے، نہ انہوں نے کوئی جنگ جیتنی ہے. تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جناب کہ نیوکلیر پروگرام شروع کیا جائے. اور بیسیکلی دو پاور پلانٹ بنائے گئے تھے، ایک کراچی میں بنایا گیا تھا اور ایک ڈھاکہ میں بنایا گیا تھا پہلے 71 سے بھی پہلے. جو آپ کا کینا پہ کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ ہے، اسی طرح کا ایک پاور پلانٹ ڈھاکہ میں بھی بنایا گیا تھا لیکن بعد میں وہ آپریشنل نہیں رہا تھا. تو یہ نیوکلیر پروگرام کافی پہلے سے شروع کر دیا گیا تھا. 71 کی وار کے بعد جب ہم جنگ ہار گیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک بڑی فوج رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا یہ ملک کے اوپر بوجھ ہے، تو تب ہم نے جناب یہ نیوکلیر پروگرام شروع کیا اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا گیا. لیکن تھوڑی سی یہاں پہ بھی میں کاٹوں گا. جیسے یہ آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ 1969 میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے پاکستان کی، جی اور انہوں نے یہ جو ان کے اپنے ریسورس تھے کہ ہندوستان جو ہے بھی جو ہے جو یورینیم وغیرہ ان کے لیے جو رسائی حاصل کر چکا ہے اور وہ اس پہ پلان کر رہا ہے. تو انہوں نے جو اس وقت کے جو چیف تھے، جو پریزیڈنٹ تھے ایوب خان کے، جو بھی بتائی باتیں کہ یار یہ چیزیں ہو رہی ہے، وہ $150 ملین اس وقت جو ہے اس پہ خرچہ تھا. تو ایوب خان نے یہ کہہ کے رد کر دیا تھا کہ یار ہم ایک غریب ملک ہیں اور ابھی بھی ہمارا ملک آزاد ہوا ہے یا نیا ملک بنا ہے تو ہم یہ نہیں بنا سکتے ہیں. لیکن بھٹو کے وہی والی بات ہے کہ وہ پلان جو تھے وہ 71 کا جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن میں یہاں پہ جو اصل کہنا چاہ رہا ہوں کہ 71 کی جو جنگ ہے وہ تو اگر اس کو حقیقت میں دیکھا جائے تو بیچ میں ایک اور ملک، تیسرے ملک میں ہم لڑ رہے ہیں، ہماری فوج کے پاس رسائی نہیں تھی، نہ ہمارے پاس راستے تھے، نہ ہوائی نہ زمینی، کچھ بھی نہیں تھے. تو ہم لوگ تو وہاں پہ ایسے ہو گئے تھے کہ جو ہمارے پاس ہمارے فوجیوں کو جو ہتھیار تھے، کیونکہ میرے ایک رشتے داروں تھے جو کہ وہیں پہ جو 90,000 جو فوج جو وہاں پہ جو جیل میں چلی گئی تھی، ان میں سے ہمارے ہی ایک رشتے دار تھے جو کہ پاکستانی گورنمنٹ کے حساب سے وہ جنگ میں لاپتہ ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے. لیکن وہ 10 یا 11 سال کے بعد وہ کسی طریقے سے جیلوں سے بھاگ کے آ گئے. اس جنگی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جب واقعہ، ان کی بھی ڈیتھ ہوئی 2009 یا 10 میں ہوئی، ضعیف ہو گئے تھے لیکن ماشاء اللہ فٹ تھے. جب ان سے میں نے خود یہ واقعات سنے کہ آپ خود لڑیں، کیا حالات ہے، جو انہوں نے جو واقعات بتائیں، جو حالات بتائیں، تو مجھے تو بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا تھا اپنی فوجیوں پہ، اپنے بھائیوں پہ، کہ انہوں نے جس طرح قربانی دی ایک اتنے دور بغیر ریسورسز کے. تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری فوج لڑ نہیں سکتی یا ہماری فوج جو ہے لڑنے کی قابل نہیں ہے. لیکن ہم اس کو اگر یہ دیکھ لیں کہ ہماری دفاعی چیزوں کو بڑھانے کے لیے ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو میرے خیال سے یہ بات زیادہ درست رہے گی. نہیں، میں فوجیوں کی جذبے کی یا ان کے لڑنے کی کیپیبلٹی کو کوسچنیبل نہیں کر رہا ہوں. اور جو ہمارے سولجرز تھے یا جو لوور رینکس کے آفیسر تھے وہ تو
بڑی بے جگری سے لڑے اور انہیں کی قربانیوں کو یہ جو بڑے گلوریفائی کر کے اور انہوں نے جو جی کیا جی سو ہم ان کی اس قربانی کو وہ نہیں کر رہے ہیں یا نگیٹ نہیں کر رہے. صحیح جو لڑا ہے وہ بے حساب لڑا ہے، بھلے وہ جس رینک میں صحیح بھی تھا، اور جس نے نہیں لڑنا تھا اور جس نے دوسرے کام کرنے تھے اس نے دوسرے کام بھی کیے. آخر ڈھاکہ کا جو نیشنل بینک ہے وہ بھی تو کسی نے لوٹا ہی تھا نا، وہ بھی تو فوجی ہی تھے نا، وہ باہر سے تو نہیں آئے تھے. اور جو بے جگری سے لڑے ہیں وہ بھی فوجی تھے. ہم اس میں وہ گڈ کاپس بیڈ کاپس کی صحیح. بات نہیں کر رہے. کیونکہ ہمارا ہم وہ ایک ٹاپک یہ نہیں ہے، ہمارا ٹاپک جو ہے اور اینڈ اور میں. اور اگر بے جگری سے لڑے یا نہیں لڑے، لیکن ایک اینڈ ریزلٹ تو ہمارے سامنے ہی ہے نا. ہم وہ جنگ تو ہارے اور ہمارے 90,000 فوجی بھی شکست کھا کے ڈھاکہ پلٹن گراؤنڈ کی تصویر تو سب کے پاس پتہ ہے. تو اس یہ کوئی وہ ان نون ہسٹری تو ہے نہیں، یہ تو سب کے سامنے ہے کہ ہم کو گلوریفائی کریں گے یہ ہوا تھا. اور وہ کہانیاں سنانے کو تو بہت ساری سنائی جا سکتی ہیں، بٹ ہسٹری از ہسٹری اینڈ فیکٹ از فیکٹ. موونگ اپارٹ. تو 71 کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 71 کے وار کے بعد پاکستان کے جو پالیسی ساز تھے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ بڑی فوج رکھنے کا فائدہ نہیں، اس کے بجائے ایک سمارٹ آرمی رکھی جائے اور سمارٹ ویپن رکھے جائیں. اس لیے بھٹو صاحب نے فرانس سے معاہدہ کیا اور ہم نے وہاں سے نیوکلیر پاور پلانٹ لینے کی بات کی. سائنٹسٹ کو انوائٹ کیا گیا اور میزائل پروگرام بعد میں خیر وہ تو شروع ہوئے. لیکن یہ اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک منیمم ڈیٹرنس ہو تاکہ بڑی فوج نہ بھی رکھی جائے تو ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکیں. اب اس میں یہ ڈیبیٹ آ جاتی ہے کہ جی کس نے شروع کیا تھا اور کس نے کیا تھا اور کیا کیا تھا. دیکھیں جی کریڈٹ لینے کو تو سب کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے. یس یو آر رائٹ. اس میں اب بڑی مطلب مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ اب جیسے غلام اسحاق خان کو لوگ بہت زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں، تو وہ تو تھا ہی خیر اپنا وہ کیا اس کو کہنا چاہیے کہ کلرک دماغ آدمی، اس نے حساب کتاب تو اچھا رکھا نو ڈاؤٹ. اور بٹ جو اصل اس کے ہیروز ہیں، جو اس کے اصل کام کرنے والے ہیں وہ گمنام لوگ ہیں. آپ یقین کیجئے وہ گمنام لوگ ہیں. اصل لوگوں کو جو اصل ہیروز ہے، اب اس میڈیا پہ بات کرتے ہوئے عجیب سا لگے گا آپ کو، یقین یعنی ایسے لوگ تھے. میرے والد صاحب اس پروگرام سے افیلیٹ ہیں. He was one of the pioneers. نیوکلیئر ریئیکٹر کے اندر کے جب آپ جو یورینیم انریچمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک آپ جیب کے اوپر ایک میٹر لگاتے ہیں جسے ڈوزی میٹر کہا جاتا ہے، جس کے اندر یورینیم کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ 0.5 ملی سٹیورٹ سے زیادہ اگر ہو جائے تو وہ بیپ کرنا شروع ہو جاتا. مجھے ایگزیکٹ ڈاٹا بھی یاد. تو اس خاص سے زیادہ ہو جائے تو وہ بیپ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پلانٹ سے باہر آ جائیں کیونکہ آپ کی باڈی اس سے زیادہ کیپیبل نہیں کر سکتی. یقین جاتی ایسے جذبے والے لوگ تھے کہ وہ 2 میٹر لے کے چلے جاتے تھے کہ جب دیکھتے تھے کہ ایک کی ڈوز بڑھ رہی اس کو آف کر دیتے اور دوسرا لگا دیتے تھے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر رہ کے کام کر سکیں. ایسے گمنام ہیروز کو کوئی نہیں یاد کرے گا. اور بجائے اس کے کہ یہ پولیٹیکل فگر یا جو کلرک ٹائپ لوگ جو بٹھائے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ ٹاؤٹ، ان کا ہر کوئی نام لیتا ہے. لیکن وہ اصل ہیروز جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی اور اس پروگرام کو آگے لے کر گئے ہیں اور اس کو ایک سکسیسفل سٹوری بنائی ہے. اوپر بیٹھ اچھا چلیں خیر ہم ڈیو کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ جناب غلام اسحاق خان نے بھی بہت اچھا کام کیا اور صدر مملکت شہید جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا. اور کس کا نام رہنا بھول گیا، پاک فوج نے بھی بہت اچھا کام کیا اس کے لیے. جی نہیں جی وہ تو نہیں، اس کو تو چھوڑیں جی، اس نے تو کیا کیا، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور نواز شریف نے بھی تو خیر کچھ کیا ہی نہیں ہے. نہیں میرے خیال سے میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اس طرف دیکھتا ہوں کہ کسی نے بھی یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہو، پیچھے کوئی بھی ہو، کتنے بھی ہمارے گمنام ہیرو، لیکن میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں کہ یہ جو 4 لیڈر یا 4 لوگوں کے جو نام آئے یا 3 لوگوں کے جو نام آتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اور پھر جنرل ضیاء اور اس کے بعد پھر نواز شریف، ان تینوں کی آئیڈیالوجی مختلف تھی، شاید ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں، شاید دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں، لیکن انہیں ملک کی خاطر، چاہے وہ آپ اس کو کچھ بھی نام دیں، کوئی بھی پریشر نام دیں، ملک کی خاطر انہوں نے جو یہ جو کارنامہ سر انجام دیا، میاں مولانا شریف تک کی بات کر رہا ہوں، میرے خیال سے کہ یہی میرے لیے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے اختلافات دور کر کے ملک کی جو بینیفٹ کے لیے، جو ملک کے فائدے کے لیے جو چیزیں کی ہیں نا، میں اسی بات پہ ان کو جو کہتا ہوں کہ نہیں، یہ جو آپ نے کام کیا ہم پہ بہت بڑا احسان کیا. باقی پیچھے کون تھے کیا تھے مان لیا جی آپ. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے اب اس بات کو کیسے ایکسپلین کریں. فرض کیا آپ کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے وہ نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ دشمن کے جو پے لوڈ ہے نیوکلیئر ویپن کا، وہ آپ نے کسی دشمن کے علاقے میں گرانا ہے، آپ اس کو کیسے گرائیں گے؟ دیکھو سمپل بات یہ ہے کہ نہیں تو میں مطلب آپ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے؟ دیکھیں اس فیلڈ سے تو نہیں تعلق ہے، اور اس فیلڈ سے جو ہے، دیکھو اس فیلڈ سے نہیں تو میرا تعلق ہے. میں آپ کو 2 طریقے بتا نہیں، اب میں آپ
جیسے جیسے جاپان پہ گرا تھا تو انہوں نے جناب وہ جہاز کے اوپر رکھا جو لٹل ماسٹر جو اس بم کو کہا جاتا ہے جو ہیروشیما پہ گرایا گیا تھا، اور جا کے انہوں نے ڈراپ کر دیا. یعنی آپ کا پے لوڈ لے جانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ جہاز کے ذریعے لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ لے کے جائیں گے اس کے ذریعے میزائل کے اوپر، آپ اس کے اوپر رکھ دیں اور وہ میزائل جا کے دشمن کے علاقے میں گرتا ہے اور اس کے اوپر وہ پے لوڈ جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نون نہیں ہے. یا تیسرا طریقہ آج کل جو انڈیا والے بھی اب کہہ رہے ہیں، پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر نیول شپس کے اوپر وہ جو ہوتی ہیں اس کے اوپر لے جائیں، اور وہ لیکن وہ طریقہ اتنا سیف نہیں، یا آئی ڈونٹ نو سیف ہو بھی سی، مجھے اس کی اتنی انفارمیشن نہیں. تو اس کے لیے جناب جو میزائل یہ جو غوری موری کی کہانیاں آپ سنا رہے ہیں، ان میزائلوں کے نقشے کون لے کے آیا تھا؟ آپ کا سوال مس کر گیا میں. آخر میں آپ نے کیا پوچھا ان میزائلوں کو؟ پاکستان کے پاس دو طریقے ہیں کسی بھی ملک پہ اوپر نیوکلیئر ویپن گرانے کے. ایک جہاز ہے، ایک ملٹری جیٹ پلین ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ میزائل کو اس کے اندر ویریشنز کر لیں اور اس کو کر لیں. پاکستان کے پاس ابھی جو J-17 تھنڈر ہے، اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ کیپیبلٹی کہ اس کے اندر نیوکلیئر وار ہیڈز فٹ کیے جا سکتے ہیں، ایک بات. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ میزائل ہیں جو ہم اکثر بڑھ کے سنتے رہتے ہیں ٹی وی پہ کہ جی انڈیا کا، اب تو خیر اس میں اسرائیل بھی خیر شامل ہو گئے کہ وہاں بھی پہنچایا جا سکے. یہ میزائل کون لے کے آیا تھا، اور یہ جہاز کس نے پاکستان میں شروع کی؟ نیوکلیئر ویپنز کو تو پیچھے رکھنا. دیکھو اس سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کون لے کے آیا تھا. مجھے اتنا پتا کہ ہمارے پاکستان کے پاس یہ صلاحیت ہے اور یہ طاقت ہے کہ جو اس کو حملہ نہیں کر سکتا. کشمیر پہ جو واقعہ ہوا، جو پچھلے 2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، یہی ہماری صلاحیت تھی جس کی وجہ سے پڑوسی ملک نے جو ہے ہمت نہیں کی، ورنہ کب کی یہ جو ہے چیزیں کہاں سے کہاں بڑھ جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے لیے جو سویلین وار تیار کیا گیا تھا، جو 20 سال ہم لڑے ہیں، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ہمارے پاس یہ جو ایٹمی طاقت ہم لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے. اگر ہم ایٹمی طاقت نہیں ہوتی تو ہمارا حال تو وہی ہوتا جو افغانستان میں رات کے 1 بجے جو ہے جیٹ طیارے آتے ہیں اور پہاڑوں پہ، آبادیوں پہ، ہر جگہ بمباری کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں جب افغانستان میں بمباری ہو رہی تھی تو پاکستان کی جو قبائلی علاقے ہیں، جو ہم لوگ کے علاقے ہیں، وہاں پہ گھروں کے شیشے ٹوٹتے تھے. وہ ایسے ہیوی بم یوز ہوتے تھے. پاکستان کی جو لاہور ہے یا کراچی ہے، اسلام آباد، ان کو تو وہ آوازیں تک سنائی نہیں دی ہیں جب وہ ہم لوگوں نے جو ادھر حالات دیکھے. تو اس وقت میں پراؤڈ فیل ہوا کہ اللہ کا شکر ہے، اگر یہ اینٹمی صلاحیت نہیں ہوتے تو یہ تو آج پاکستان ٹارگیٹ ہوتا ہے اس چیزوں کا. اب کون لے کے آئے، کہاں سے آئے، کدھر آئے، نہ ہی تو وہ میرا کام ہے، نہ ہی تو اس کے بارے میں ہم زیادہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور اگر پتہ بھی ہو تو میرا خیال سے کہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. ہمارا ٹاپک تو یہ کہ اینٹمی صلاحیت کی وجہ سے ہمیں فائدے کیا کیا ہوئے ہیں ابھی تک. نہیں میں آپ کے کوشچن کا آنسر کر رہا تھا کہ آپ اس کو کریڈٹ دیں گے. میرا خیال یہ تھا کہ کریڈٹ آپ ان لوگوں کو دیں جنہوں نے اس پروگرام کو واقعی اینڈ تک پہنچایا. اس میں یہ ہے کہ بند تو گیا، وہ تو میں نے آپ کو کہانی سنائی کہ جناب 57 سے کام شروع ہو گیا تھا، 71 کی وار کے بعد یہ کام سپیڈ اپ ہو گیا. لیکن جو اس کا نیکسٹ ایٹم ہم تو بن گیا، لیکن اس کا نیکسٹ فیز ہے کہ آپ اس کو ڈیلیور کیسے کریں گے. تو اس میں نے آپ کو 2 آپشن دیے ہیں کہ ایک میزائل ہے اور ایک جو ہے وہ جیٹ پلین ہے. میزائل بے نظیر لے کے آئیں گے اور جیٹ پلین نواز شریف نے بنایا. اگلی بات آپ کر لیں. اچھا میں بتاتا ہوں. بے نظیر لے کے آئے یا نواز شریف لے کے آئے، ہے تو پاکستانی نا. اگر آپ اس کو پاکستان سے ہٹ کے سمجھتے ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا کیا یہ پاکستانی نہیں جی، سویلین گورنمنٹ کو تو غدار کہا جاتا ہے، تو آپ ڈیو کریڈٹ تو دیں نا. میں صرف یہ ہمارے شو کا ٹاپک نہیں ہے کہ اس کو کون غدار ہے کون ایماندار ہے. کیا وہ پاکستانی ہے؟ کیا انہوں نے حلف لیا پاکستان کے آئین؟ نہیں، میں نیوکلیئر پروگرام کی جب آپ اتنی بات کر رہے ہیں تو ان ظالموں کو بھی تھوڑی سی شاباشی دے دیں. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں. نہیں، شاباشی تو میں کلیئر کر دی کہ یار جب ذوالفقار بھٹو ہو، ضیاء الحق ہو، نواز شریف ہو، جو بھی ہو، سب کو میری طرف سے سلام ہو جنہوں نے یہ بے نظیر شہید کو بھی تھوڑا سا کریڈٹ دیں. بے نظیر نے کیا تو بے نظیر کے لیے بھی سلام. بے نظیر کے نام کے آگے تو ایسے بھی شہید زبان پہ آ جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید. جب جس کو شہید کا جو نام کے آگے شہید لگ جائے تو اس سے بڑا کریڈٹ کیا دے سکتے ہیں کسی کے شہید تو ضیاء الحق کیا، کچھ لوگ ضیاء الحق کے نام کے آگے بھی شہید لگا دیتے ہیں. اللہ جانتا ہے جو ہے کون جو ہے اس دنیا میں جو ہے یہاں سے شہادت کی اس پہ گیا یا کون جو ہے کیسے گیا، وہ تو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. لیکن میں اتنا جانتا ہوں طاہر صاحب کہ جو آج ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، یہ ہمارا پراؤڈ ہے. اور آپ نے بات کی کہ اگر ان کی کبھی اس کو جو ہے ضرورت پڑے ان چیزوں کی تو کیسے استعمال کریں گے. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کبھی ان کی ضرورت پڑے ہی نہیں. اللہ کہ امن پوری دنیا میں امن ہو، حالات اچھے ہوں. کیونکہ گھر میں اگر کسی کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہے یا کسی کے علم نہ کرے، گلے کاٹے جاتے ہیں، تو ہمیں زیادہ پتہ ہے جو ہم لوگ قبائلی لوگ ہیں کہ ہم نے جو
8-10 साल जो हम पे जो एक जंग मसलत की गई और हम फ्रंट लाइन पे जो लड़े हैं, हम इस दर्द को करीब से जानते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी कुछ कहीं भी जुल्म हो रहा हो, उन ज़ालिमों को जो है अल्लाह ताला जो है हिदायत दें, हिदायत नहीं तो उनको इसी तरह जो है तकलीफ़ें दे जो उन्होंने अलग तकलीफ़ दी। तभी तो हम फ़लस्तीन और कश्मीर और सबके लिए सबसे फ्रंट पे हम लोग आगे निकलते हैं कि नहीं, हम इस हालत से गुज़र रहे हैं, हमें पता है कि कर्फ्यू क्या होती है, हमें पता है कि जब घरों में बमबारियाँ होती हैं तो क्या होता है, हमें पता हो जब आपकी चारों तरफ बाउंड्रियाँ बंद कर दी जाते हैं और आपकी पानी, मेडिसिन सब कुछ बंद किया जाता है और आप फिर भी जो है कहते हो कि नहीं सब अल्लाह ताला रिज़्क जो है देने वाला है और आपके घरों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगे हों, उन मिसाइलों में, उन धमाकों में, उन लाशों में, उन 16-17 साल ये लड़कियां जो है अगर उनकी जो हमारे यहाँ तो कबायली इलाकों में शादी जल्दी हो जाती है, कोई एक दिन की दुल्हन बनी है और उनके हस्बैंड को ज़िबा किया है, कोई एक हफ्ते की, वो सारी बेवाओं को जब हम देखते हैं तो हम फिर भी कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद और सबसे पहले पाकिस्तान, हम हो या ना हो पाकिस्तान हो। और ये जो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, चाहे वो बेनज़ीर हो या नवाज शरीफ हो, चाहे ज़िया हक हो, जो कोई भी हो, पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा उसके लिए सलाम है। हमारा तो ये अकीदा है, पाकिस्तान के लिए कुछ करो, आप हमारे हीरो। हमारी हमारी इज़्ज़तें आपके लिए हैं, जो जो भी या पाकिस्तान के बिल्कुल, लिए बेहतरी मेरे करे। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें, मेरे सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो वीडियो बलूचिस्तान की होती है, उनकी खूबसूरती जो है हम दिखा रहे होते हैं। अगर आप कुछ और देखें, हम तो नहीं भाई, हमारी मेरे दोस्त हैं जो कि उनकी मेरे ख़्याल से कि उनकी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी और ये फ़ौज में थे और 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, पहला बेबी और जो है फ़ौजी वो शहीद हो गए। अब वो खुद लगाएँ कि बेबी दुनिया में आया ही नहीं और उसके वालिद साहब जो है, मेजर साहब जो है वो शहीद हो गए। अब फिर आप उनको जितने भी तमग़े दो, जितने भी जो है आप उनको क्या कहते हैं दुनियावी सहूलत दो, लेकिन वो जो बेटी है, वो तो हमेशा तस्वीरों में अपने बाप को देखती है और जब उस इस तरह के उसको वाक़यात जी, होते हैं उसको तो अपना बाप वापस नहीं मिल सकता। नहीं आ सकता, तो मैं तो इसी को इसी तरीके से देख रहा हूँ। तो हाँ, अलबत्ता एक चीज़ मैं बताता हूँ, जहाँ पे मुझे लगे कि यार कुछ चीज़ पाकिस्तान को अगर फ़ायदा नहीं दे रही है, तो नुकसान भी नहीं दे रही है, तो मैं खामोश हो जाता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि नहीं ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो उसको फिर मैं दुश्मन समझता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हमारे मेंबर में बैठे हुए दीन के नाम पे पाकिस्तान को मिसयूज़ कर रहा हो या चाहे हमारे वो डिफेंस के जो है, जो लोग हैं जो आज़ादी के नाम पे पाकिस्तान को मिसयूज़ कर रहा हूँ या सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चल रही थी पिछले दिनों, जो कि मैंने तरतीब की। मैं आपको बताना चलूँ कि एक ईसाई लड़की की जो वीडियो चल रही थी वो तस्वीरें कि यार ये ज़बरदस्ती इसको मुसलमान किया जा रहा था और नहीं हुई तो उसके बाल काटे गए। तो उस तरह की ट्वीट चल रहे थे। हमारे बहुत से लोगों ने इस पे कमेंट्स भी किए, शेयर भी किए कि ज़ुल्म है। मैंने कल इस पे शेयर किया था कि वो कहाँ से ऑपरेट हुआ था, वो सारी फेक न्यूज़ थी। तो ये हमारे पाकिस्तान के दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है, ये आपके दुश्मन है। अगर इसको मैं दुश्मन नहीं कहूँगा तो फिर मैं समझता हूँ कि मौला इस्लाम का कौल है कि जो बंदा अपनी ज़मीन से वफ़ादार नहीं है, तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। ईमान की मुकम्मल का एक ये भी एक वो है सबूत है कि आप अपनी ज़मीन से वफ़ादार रहते हैं और हमारी ये ज़मीन हमारा वतन है। ये ये किसका कॉल है? आई थिंक मौला इस्लाम का कॉल है ना कि आपके ईमान ज़करिया अलैहिस्सलाम का कॉल है कि आप अपने वतन से अगर वफ़ादार नहीं है, तो आपका ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं है। मतलब वतन से तो वफ़ादारी बहुत ज़रूरी है। तो हज़रत अली का कौन-सा वतन था? हुँ, हुँ। आपने बहुत अच्छा कोरेस्पॉन्ड किया। हमारे लिए जो एक वो है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया से हैं और अगर हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और हम ऑस्ट्रेलिया लोगों को फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे उसमें ये तो ख़ैर एक इस्लामी टॉपिक हम चले जाएँगे। लेकिन मैं क्विकली बताता चलूँ, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी फ़ॉलो नहीं करते हैं और हम ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है सिंसियर नहीं, ऑनेस्ट नहीं है, तो हमसे ये पूछा जाएगा आखिरत में कि जिस मुल्क बिल्कुल, ने आपको शनाख्त दी है, जिस मुल्क ने आपको जिस मुल्क पहचान ने दी है, आपको दिया आपने हाँ, बिल्कुल सही बात, इसमें नहीं यस कोई शक। हमारे उस बहरहाल ये तो मुख्तलिफ टॉपिक में पाकिस्तान के मामले थोड़े-से जज़्बाती हो जाता हूँ क्योंकि मेरा वतन जो है उसको जिस तरफ आज़ाद हो रहा था वो तो हम नहीं थे। लेकिन हमने जो पिछले 20 साल में जो हालात देखे मुल्क के लिए, जो कुर्बानियाँ देखी, तो उसके बाद हमारे जज़्बात थोड़े डिफरेंट है। बैक टू द पॉइंट आते हैं यौम तकबीर एडवांटेज जो है किस तरह देख रहे हैं न्यूक्लियर पावर जो है होना, ये भी बहुत बड़े फ़ायदे हैं। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं इन सारे जो हालात अभी चल रहे हैं और ख़ास तौर पर हम इतनी सुपर ताकत में हमारा भी नाम आ रहा होता है, तो आप मुल्क को किस तरफ देखते हैं ये? अम, जैसे कि आपने पहले भी बात की थी, यकीनन ये हर पाकिस्तानी के लिए और इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट हर मुसलमान के लिए ये एक बड़े ऑनर की बात है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और न सिर्फ न्यूक्लियर पावर होना बल्कि एक सेफ और ज़िम्मेदार न्यूक्लियर पावर होना एक स्पेशली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए जिसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने मॉडर्न वर्ल्ड के पास बाकी 5 न्यूक्लियर स्टेट्स के पास है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बहुत खूबसूरत और सेफेस्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च की है। पाकिस्तान में बहुत
صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور جو ہے وہ بم بنا لینے کا نام ہے، یا جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کا جو یوز ہے وہ برے مقاصد کے لیے کیا جائے۔ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ایک بہت پیسفل پروگرام ہے، اور اس کے جو بنیادی فور فادرز تھے، اسی لیے اس پروگرام کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، اور ڈاکٹر قدیر صاحب جو تھے وہ صرف جو جنگی مقاصد یا ڈیٹرنس کے لیے جو اس کا یوز تھا اس کو کر رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے اور ہزارہ لوگ تھے جو اس کا پیسفل اور اس کے جو یوزفل دوسری چیزیں ان کو بھی کر رہے تھے۔ پاکستان میں جب بھی کینسر کی بات کی جاتی ہے تو جناب بڑے اسی کے نام پہ پورے ملک میں کھالیں اکٹھی کر لی جاتی ہیں شوکت خانم کے نام پہ۔ میرے خیال ہے 12 سے 14 جو نیوکلیئر کینسر ہاسپٹل ہیں جو کہ اٹامک انرجی رن کر رہی ہے، اور یہ پاکستان کے تمام کونوں میں رن ہو رہے ہیں، بھلے وہ سندھ کے وہ خیرپور میرپور کا علاقہ ہو، یا پشاور میں ارنم ہے، یا گلگت میں ہے، یا فیصل آباد میں ہے، یا پشاور میں ہے، پاکستان کے کوئٹہ کا بھی ہے، پاکستان کے چاروں کونوں میں، اور گلگت بلتستان کشمیر سمیت 12 سے 14 کینسر ہاسپٹل ہیں جو کہ اٹامک انرجی رن کر رہی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے۔ ایک اس کا یہ یوز ہے۔ دوسرا، پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری، اور ہمارا جو لینڈسکیپ ہے وہ زیادہ سیمی ٹراپیکل، اور اس میں جو ہماری زمین ہے وہ سطح مطلب اس میں وہ کٹی پھٹی ہے، ایگریکلچر لینڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور پاکستان نے جو لیزر لینڈ لیولر اور زمین کی جو زرخیزی کے لیے جو پروگرام شروع کیا وہ الحمدللہ بڑا سکسیسفل جا رہا ہے، اور اس میں جو بیجوں کی جو وہ نیوکلیر ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے، اور اس سے ان کی جو گروتھ اور وہ اضافہ ہو رہا ہے، وہ ایک علیحدہ پروگرام ہے۔ ابھی میرے خیال ابھی پرائم منسٹر نے پچھلے دن افتتاح کیا ہے ایک اور کراچی میں نیوکلیر الیکٹریکل پاور پلانٹ کا، میرے خیال وہ 300 میگا واٹ کا ہے۔ چشمہ کے پاس پاکستان کا 300 میگا واٹ کا ایک ہے، ایک اور ڈیرہ غازی خان میں بن رہا ہے۔ تو یہ جیسے ایک ٹیکنالوجی ہے، اور اس کی یہ اس کی آؤٹ پٹس ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، یہ اس کی آؤٹ لیٹس ہیں کہ اس کی یہ یوز بھی ہیں۔ بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ پاکستان جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کا بھی سگنیٹری ہے، اور ہم بہت زیادہ ہمارے جو ینگ سائنٹسٹ ہیں وہ جو پیس پرپزز کے لیے جو ریسرچ بیسڈ کام ہو رہے ہیں، ہمارا بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور پاکستانی سائنٹسٹ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کی کیپیبلٹیز اور ان کی سکلز اس لیول کے ہیں کہ وہ ورلڈ لیول کی جو ریسرچ ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو ایز اے سیٹ کہ نیوکلیر جو ویپن ہے وہ تو ایک طرف ہیں، لیکن جو یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کے جو دوسرے پیسفل یوزز بھی ہم ان کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ میڈیسن میں ہو رہا ہے، ایگریکلچر میں ہو رہا ہے، اور زمین کی زرخیزی کے لیے کام ہو رہا ہے، نیوکلیر پاور کے لیے کام ہو رہا ہے۔ تو ایک ذمہ دار نیوکلیر اسٹیٹ کے طور پہ ہماری یہ رسپانسبلٹی یہ بھی بنتی ہے کہ نیوکلیر ویپنز کا بیسک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ منیمم ڈیٹرنس رکھیں، کہ کسی خطرے کے لیے آپ کے پاس ایک شیلڈ موجود ہے کہ آپ اپنے دشمن کے خلاف اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ونس یو اٹینڈ دیٹ شیلڈ، اب آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اس کے اوپر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس کے آگے کی بھی جو چیزیں ہیں، اور جو ماڈرن ورلڈ کے اندر جو اس کے جو ریسورسز اور جو اویلیبل ہیں، اور جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اندر بھی اپنے آپ کو ایکسل کیا جائے۔ 21 سینچری میں میرے خیال ہے پاکستان کو اب اپنا تھوڑا سا شفٹ کرنا چاہیے، اور جو نیوکلیر ویپن کے جو پیسفل پرپزز کے لیے اور جو ہیومینٹی کے لیے کام ہو رہے ہیں، ہمیں ان کی طرف بھی اب دیکھ لینا چاہیے، اور زیادہ دیکھنا چاہیے میرے خیال۔ اچھا طاہر صاحب، یہاں پہ جیسے ایران کا جب نیوکلیئر پروجیکٹ جب بات ہوتی تھی تو ایران اکثر ایک آگے سے ریزن رکھتا تھا کہ ہم یہ پازیٹیو اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں، ہماری ایک رائٹس ہے کہ ہم انرجی لیول پہ اپنے آپ کو اور مضبوط اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایران جو ہے انرجی لیول پہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے، جو ان کی الیکٹریسٹی وغیرہ انرجی لیول جو ہے۔ پاکستان میں جب ہم لوگ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، جب یہ اینٹم بم کی بات آتی ہے یا اینٹمی جو سلیکٹ کی آتی ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یار صرف جنگ، جو آپ نے بینیفٹ بتائیں، جو ہاسپٹل ہیں اور یا بجلی جو اس سے بنتی ہے، وہ پچھلے مشرف کے ٹائم پہ جو ہے ڈاکٹر قدیر نے کئی دفعہ جو ہے آفر کی کہ میں ود ان ویک میں اور 2 ویکس میں جو ہے اس پلانٹ سے فائدہ لے کے بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر سکتا ہوں۔ اور اگر ہمارے اس گورنمنٹ کی تھوڑی سی اگر فائدے کی بات کر لیں تو اس گورنمنٹ میں جو عام لوگوں جو فائدہ ہوا ہے، میرا تعلق کراچی سے، تو کراچی میں جو اکثر باتیں ہوتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے انہوں نے کنٹرول کی ہے فی الحال۔ ابھی تھوڑی گرمی آ رہی ہے، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔
کیونکہ بجلی سے ہی سب کچھ چلتا ہے. اگر آپ کی کوئی شاپس ہیں, کچھ بھی بجلی کا دارومدار ہے. لیکن ہم نے جیسے آپ کے والے ذکر کیا کہ ہم نے بس اینٹمی کو بس ایک ہتھیار کی طرح ہی دیکھا ہے, باقی جو انرجی لیول ہے یا باقی لیول سے اس پہ ہم لوگ اتنی زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی اگر ہم لوگ ڈیمس بناتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس ڈیم سے ہمیں اتنی بجلی مل سکتی ہے. تو ہم اس سیکٹر کو کیوں یوز نہیں کر سکتے ہیں, یہ جو ہمارے بجلی کا مسئلہ ہے اور بجلی کی جو ایشوز ہیں, تاکہ ہماری باقی سیکٹر پہ پازیٹیو اثر پڑے چیزوں کے. آپ حیران ہو گئے کہ نیوکلیئر جو ڈسٹرکشن ہے اس کا سب سے بڑا جو وکٹم ہے اس ورلڈ نون ورلڈ میں وہ جاپان ہے, لیکن جاپان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے. جی تو ایک اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہے. اور اب تو خیر ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ اسمارٹ نیوکلیئر بھی بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ بڑے بڑے بنائیں, آپ 10 میگا واٹ کا, 1000 میگا واٹ, 100 میگا واٹ کا چھوٹا یونٹ بھی لگا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ دے فار ہیڈ. اور اب کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہے جن کے پاس اتنے فائنینشیل, اب بیچارہ پاکستان تو خیر ابھی فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے, اور ایک گورنمنٹ ہے جو بڑی اسٹرگل کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبل کر رہی ہے. کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہے جو جسے عوام کی بیکنگ ہو اور وہ بورڈلی ڈیسیجنس لے سکیں, انہیں ISI کے روم میں جا کے بریفنگ نہ لینی پڑے کہ آگے کیا کرنا ہے, جو کہ اپنے خود فیصلے خود کر سکیں. تو میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, اور ہوتا رہا پاکستان میں اور ہوا ہے. آخر پہلے بھی تو 3-4 نیوکلیئر پاور پلانٹس لگ چکے ہیں جو کہ بجلی کر رہے ہیں, تو وہ بھی تو کسی سول گورنمنٹ نے انیشیٹو لیے ہی تھے. تو آگے بھی اگر کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آتی ہے جو کہ عوام کے حق میں رہ کے فیصلے کرنا چاہیں, تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. پاکستان کے اندر پوٹینشیل تو ہمیشہ سے رہا ہے, بات ساری نیت ہی کی ہے کہ آپ کیسی چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ کی آپ نے بات کی کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے جو کہ عوام کے حق کے لیے بات کریں, لیکن وہی عوام اگر بے نظیر جو انکم سپورٹ سے جو ہے وہی امیر جاگیردار جو ہے اسی سپورٹ سے جو انکم سپورٹ جو پروگرام تھا بے نظیر کا, اس کی نام پہ جو پیپل پارٹی نے 2008 میں کیا, جب ان کی لسٹ دیکھتے ہیں, اپنے محلے میں بتاتا ہوں, میرے محلے میں جو مہینے کی 2000 روپے یا 3000 روپے ملتے تھے وہ لوگ لیتے تھے جو ارب پتی تھے. اور میں سوچتا تھا کہ یار ان کو تو خیر ضمیر ایسے بھی جو ہے مر چکا ہے, لیکن ان کو جو دینے والے ہیں وہ بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں بالکل انویسٹیگیٹ نہیں کرتے ہیں کہ آیا یہ لوگ مستحق ہیں کہ نہیں ہے. تو پھر ہم گورنمنٹ پہ ہر چیز کیوں ڈالیں, ہم عام لوگ جو ہیں ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم لوگ جو ہے دونوں ہاتھ سے جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ کھا لیں, اور ہم سرکاری نوکری اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے اور ہمیں تنخواہ ملے. یہ ہمارے بالکل مین مقصد. ہڈ حرامی تو خیر وہ ہم میں ہے نا کہ ہم نے ایزی منی لینی ہے, کام شام ہمیں نہ کرنا پڑے. تو اور یہ آپ نے جو بے نظیر انکم, یہ تو ایک مطلب ایک کلاسک ایگزامپل ہے ہماری بدبختی کی. میں کیا افسوس کی بات ہے نا کہ ہم افسوس کی عام بات ہے. طبقہ جو ہے مطلب اور اس ہمارے میں ہاں جی اور ہمارے جی سوری یہ پروگرام پچھلے میرے خیال کو 7-8 یہ یونائٹڈ نیشن نے کیا تھا, اور یہ وہاں سے فنڈنگ آئی اور یہ پروگرام شروع ہوا. مختلف گورنمنٹ نے اس کو اپنا نام دیا, اس کو جاری رکھا, کبھی یہ بے نظیر بن گیا, کبھی احساس بن گیا. بٹ یہ یونائٹڈ نیشن کے پیسے اور موسٹ ونریبل پیپل کے لیے کہ لوگوں کو چلو اتنی ہو جائے کہ وہ اپنی سانس اور زندگی کا رشتہ بحال رکھ لیں, لیکن اس میں بھی ہم نے کرپشن کرنے کے بہانے ڈھونڈ لیے. کیا کہا جائے جی. آخر میں کوشچن, کیونکہ پروگرام کا جو ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے, آخر میں کوشچن, اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایٹمی جو ہے طاقت ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم دنیا کی بہترین قوم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہر سیکٹر میں اپنے آپ کو جو ہے پیش کرتے کہ ہم بہترین قوم ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ہم دنیا کی ہر مظلوم قوموں کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں. لیکن اگر ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں, اگر آپ اور میں سوال کریں, جب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں ایز اے سٹیزن کمپیئر کرتے ہیں, اگر ہم باہر جاتے ہیں آسٹریلیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ جو وہ بندہ جو کہ ہوم لیس ہے لیکن وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ یہاں پہ جو میں اکثر آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا سٹی میں کہ شیشے کی جو ہے دکانیں ہوتی ہے, کوئی جو ہے شیشہ توڑ کے اندر لوٹ مار نہیں کر رہا. ہم اتنے دعوے کرنے والے لوگ, ہماری قوم کی جو ہے باقی اچیومنٹ اپنی جگہ, حکومت کی اچیومنٹ اپنی جگہ, ایز اے قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم جو ہے وہی جو 80s میں 90s میں جو ہمارے ایک ثقافت مشہور تھے, ہمارے جو روایات مشہور تھے, ہم اسے ہٹ کے آپ کو لگ نہیں رہا کہ ہم لوگ ایز اے قوم جو ہے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ہماری جو روایات ہیں یا ہماری جو سوچ ہے یا ہماری جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ سب کچھ خراب ہو رہی ہے اس وقت. 100% ایگری کرتا ہوں جی. ہم زوال تو خیر آپ نے بہت
बड़ा लफ्ज़ है और हमें ऐसे लफ्ज़ मतलब थोड़ा हम बुनियादी तौर पे हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ पीपल है, या जो हमारे जो क्या कहना चाहिए, हमारे जो ख्यालात हैं वो काफ़ी गिर गए हैं, और बड़ा अफ़सोस होता है। जैसे आपने पहले वो सपोर्ट वाली एग्ज़ाम्पल दी है, कुछ और चीज़ों की आपने एग्ज़ाम्पल दी है, और अभी जो आप मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं, यस आई एग्री विद यू कि चीज़ें जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, और समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कि लोगों के रवैयों में, लोगों की सोचों में, लोगों के बिहेवियर्स में, ओवरऑल मोरालिटी में, हमारे रोज़मर्रा के मामलात में, और तो और गवर्नमेंट के डिसीजंस में, लोगों की चॉइसेस में, अम, हमें नज़र तो आ रहा है कि गिरावट आ रही है। लेकिन एक उम्मीद भी है कि इतने ज़्यादा उसके बावजूद भी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। हमें बहुत अच्छी-अच्छी एग्ज़ाम्पल्स भी नज़र आती हैं। हमें हर शोबे ज़िंदगी में जहाँ इतना ज़वाल हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी, आपने जैसे आपने कहा कि एक तरफ तो वो हैं जो 2000 रुपए की ज़कात भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन एक तरफ आप उस दूसरी तरफ देखें कि आप सिर्फ रमज़ान में अगर पाकिस्तान में जो लोगों को जो लोगों ने फ्री फूड और उसके देने के लिए करा, मेरा ख़्याल आप गिन नहीं पाएँगे कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो जहाँ इतना वो है, एक मतलब इसको यूँ कहना चाहिए कि हम 2 एक्सट्रीम पे खड़े हुए हैं। एक तरफ इतने हाई मेयार हमने कायम कर दिए कि हमें अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होता है कि क्या बात है। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि लोग इतने नीचे चले गए हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि बैलेंस कहाँ पे है। इस वक़्त मेरा ख़्याल है कि हम अपने उस इक्विलिब्रियम की और उस बैलेंस को लूज़ कर रहे हैं, कि हम बेसिकली खड़े कहाँ के, कि हम हाई मॉरल्स पे खड़े हैं, या हम उस लाइन की दूसरी तरफ चले गए। तो शायद थोड़ा वक़्त लगेगा, हम अपना वो इक्विलिब्रियम या वो बैलेंस मेंटेन कर लेंगे। शायद अभी हम वो अभी डामाडोल की कैफ़ियत में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब, और उम्मीद करते हैं हमारे तमाम दोस्त जो कि आज यौम तकबीर मना रहे हैं, तो उनके लिए जो है बताता चलूं कि यौम तकबीर मनाने से नाम बहुत खूबसूरत है, तकबीर, अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह मेरे ख्याल से कि जो हमारी हुकूमती जो जिम्मेदारियां हैं, या हुकूमत जो उनके जो दरपेश में जो मसाइल हैं, चैलेंजेस जो हैं, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमें इस वक्त जो अगर हम कुछ कर सकते हैं या करना चाहें, तो अपने आप पे काम करें कि हम ऐसे क्या काम कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क का नाम भी बदनाम हो रहा है, जिसमें हमारे दीन का नाम भी बदनाम हो रहा है, जिसमें हमारे पड़ोसी जो है हमसे खफा है, जिसमें हमारे मोहल्ले में कोई हमसे बात नहीं करना चाह रहा, कहीं हम जो है वो चीज़ तो नहीं कर रहे हैं जो कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने नहीं की। पहले ज़माने में ये होता था कि हमें जो है रिमाइंड कराया जाता था कि ये तो हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया और आप हमारे ख़ानदान की नाक काट देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो नौजवान तबका है, नाक क्या है तो पूरा ख़ानदान को ही काटने में लगा हुआ है। तो अपने बारे में थोड़ा सोच ही लीजिएगा, और जो है यौम तकबीर आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अगले साल जब 28 मई 2022 को जब आप यौम तकबीर मना रहे हो, तो आपके अंदर जो है बहुत तब्दीली आ चुकी हो। जब तक आप खुद अपने आप में तब्दीली नहीं लाएँगे, तो मेरा ख़्याल से कि कुछ भी नहीं होने वाला। और एज़ अ पाकिस्तानी कौम जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप में तब्दीली लाएँ, फिर जो भी हम ऊपर की तरफ देखें, देखते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब, कुछ पैगाम देना चाहें आप? बहुत शुक्रिया साजिद, बहुत शुक्रिया, और सुनने वालों को भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जी, थैंक यू जी।